अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, ब्लैक मैजिक के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये एक ऐसा अमल होता है जो कि शैतानी होता है। इसके ज़रिए लोगों की ज़िंदगियों को डिस्टर्ब किया जाता है और अक्सर औक़ात तो उनकी हालात इस तरह हो जाते हैं कि वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। दोस्तों, ये शैतान की तरफ से होता है। आप जब से जानते हैं कि अल्लाह ताला ने शैतान को भी इख्तियारात दिए हुए हैं। उनके अंदर से ये एक ब्लैक मैजिक भी है जिसका इस्तेमाल करते वो इंसानों को गुमराह करता है। शैतान के अंदर से भी ऐसे जिन होते हैं जो कि ये अमल करके जिन्नों के ज़रिए अपने काम करवाते हैं, और इंसानों के अंदर से भी कुछ इंसान शैतान नमा इंसान इस काले जादू का इस्तेमाल करके इससे मासूम लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। जैसे कि मियाँ बीवी में झगड़ा, उनके बच्चा ना होना, बच्चे को गिरा देना, इनकी अज़वाजी ज़िंदगी में और ज़्यादा मसाइल डालना, लोगों को नज़र लगा देना, उनके चलते फिरते कारोबार को बर्बाद करवा देना। लेकिन दोस्तों, ये दिखने में जितना ईज़ी लगता है इतना ईज़ी होता नहीं। ये ज़्यादातर उन्हीं लोगों पर असर करता है जो कि इसका ज़्यादा असर लेते हैं, इसको ज़्यादा अपने सर पे सवार कर लेते हैं। कुरान में जहाँ इसका सूरत बकरा के अंदर ज़िक्र आया है, वहाँ अल्लाह ताला ने भी ये भी कहा है कि ये सिर्फ़ उसी पर होता है जिस पर अल्लाह ताला चाहता है, जिस पर नहीं चाहता उस पर नहीं होता। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि जिस पर हुआ है उस पर अल्लाह ताला नहीं चाहा है तो हुआ है। उसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला किसी न किसी पर आज़माइशें डालता रहता है, तो उनमें से एक ये भी आती है। लेकिन साथ कुरान में ये भी आया है कि तुम्हारे ऊपर जो भी मुश्किलें आती हैं वो तुम्हारे अपने कामों के बलबूते ही आती हैं। तो इससे ये भी इम्प्लॉयड है कि इंसान खुद भी कुछ इस तरह के उल्टे सीधे काम कर लेता है जिसकी वजह उसके ऊपर ये तमाम तर मुश्किलात आती हैं। दोस्तों, जब एक अमल ये ब्लैक मैजिक करके किसी जिन को अपने कंट्रोल में करता है तो वो हकीकत में जिन उसके कंट्रोल में नहीं आता, बल्कि वो इंसान खुद जिन के कंट्रोल में चला जाता है और उसे ये लगता है कि वो जिन से अपनी मर्ज़ी के काम करवा रहा है। लेकिन हकीकत में जिन उससे अपने काम करवा रहा होता है और उसे बर्बाद करके छोड़ देता है। और एक नौबत ये आ जाती है कि वो इंसान या तो मेंटली तौर पे पागल हो जाता है या खुदकुशी कर लेता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है और वो हर तरह से इंसान को बर्बाद करने में लगा रहता है, और उसके बर्बाद करने वाले हथकंडों में से एक हथकंडा ये ब्लैक मैजिक भी है। आज दोस्तों, मैं आपको 10 इस तरह के मेथड बताऊंगा जिससे आप जान सकें कि ये सामने वाला शख्स जिससे आप अपना इलाज करवाने आ रहे हैं ये कोई जादूगर है या कोई सही में आलम है। जादूगर दोस्तों हमेशा आपसे उल्टी सीधी चीज़ों की डिमांड करता है, लेकिन जो आमिल होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ कुरान और ऑथेंटिक अज़गार के ज़रिए आप पर दम डालकर आपका इलाज करता है। दोस्तों, जादूगर की पहली निशानी ये है कि वो आपसे आपकी माँ का नाम पूछता है। जिन्नात की दुनिया में ये मशहूर है कि इंसान जो हैं ये सब के सब नाजायज़ औलाद हैं, इनका कोई एक बाप नहीं होता। इसलिए वो इंसान को उसकी माँ से शिनाख्त करते हैं और उसे उसकी माँ के नाम से जानते हैं। इसी वजह से दोस्तों, जो भी मौलिद जिससे आप अपना इलाज करवाने जाएं, अगर वो आपसे आपकी माँ का नाम पूछें तो जान लें कि वो जादूगर है। क्योंकि इलाज करने के लिए या तो कुरान इस्तेमाल किया जाता है या सही ऑथेंटिक अज़कार। उसके अंदर माँ का नाम या बाप का नाम जानने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये जादूगर होता है जिसके ज़रिए वो आपकी माँ का नाम जान के अपने करीन से रब्ता करके आपके मुताबिक डिफरेंट तरह की मालूमात निकलवा लेता है, और फिर वो आपको और ज़्यादा अतमाद में ले लेता है आपके रिलेटेड आपको बातें बताकर, जो कि उसने आपके करीन से कांटेक्ट करके बातें जान ली होती हैं। कुरान में आया है कि हर इंसान के साथ अल्लाह ताला ने एक जिन पैदा किया है जिसको करीन का नाम दिया गया है। ये जो आमिल होते हैं ये इंतहाई घटिया हरकतें करके जो इनका अपना साथ इनका करीन होता है इनको काबू में कर लेते हैं, और उन काबू में कर लेने से मुराद उसे एक तरह के उसके ग़ुलाम बन जाते हैं, और फिर उसके ज़रिए से अपने ये इस तरह के घटिया काम बताते हैं और हमें वो काम बताते हैं जो हमें कर चुके हुए हैं। दोस्तों, ये कोई नई काम नहीं बता सकते जो कि इन फ्यूचर में होने हैं, क्योंकि उनका इल्म सिर्फ अल्लाह को होता है। ये वो सिर्फ वही बताते हैं जो हो चुके हैं, और उनमें से भी सब कुछ नहीं बता सकते, बस थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं
جو کہ آپ کے ساتھ قرین ہوتا ہے اسے پتہ ہوتی ہے اس کے اندر سے۔ تو اس طرح یہ اپنی ماں کا نام پوچھیں تو انسان سمجھ لیں وہ جادوگر ہے۔ دوسرے نمبر پہ دوستو وہ انسان جو آپ کو یہ کہے کہ اپنے کپڑے لا کر دو، یعنی کہ جو آپ نے ابھی کپڑے اتارے ہوں جس میں آپ کا پسینہ لگا ہوا ہو وہ کپڑے لا کر دو۔ دوستو اگر کوئی انسان اس طرح کی ڈیمانڈ کر لے تو جان لیں کہ وہ جادوگر ہے، کیونکہ وہ اس طرح کے کپڑے استعمال کر کے آپ کا جادو ختم نہیں کرتا بلکہ آپ کو اور زیادہ اس کے اندر دھکیل دیتا ہے اور آپ سے اس کے بدلے پیسے ہتھیاتا رہتا ہے۔ حقیقت میں یہ آپ کا علاج نہیں کر رہا ہوتا بلکہ یہ آپ کا دشمن ہوتا ہے جو آپ کو مزید برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ دوستو وہ جو آپ کو عام طور پر یہ کہتے ہوئے آپ نے سنا بھی ہوگا کہ کوئی اسپیشل جانور لا کے دو، یعنی کہ کالا بکرا، کالا مرغا، اس طرح کے جانور، اور وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ان کو ہم ذبح کریں گے جس سے آپ کو شفا ملے گی۔ دوستو ہم جانتے ہیں کہ ہم مسلمان جو بھی کچھ ذبح کرتا ہے وہ اللہ کے نام پر کرتا ہے، لیکن یہ گھٹیا انسان جو ہوتے ہیں یہ ان کو اللہ کے نام پر نہیں بلکہ غیر اللہ یعنی کہ ڈفرنٹ طرح کے شیطانوں کے نام کے اوپر ان کو ذبح کرتے ہیں، جو کہ قرین کے ذریعے آپ کے قرین سے رابطہ کر کے انہوں نے طے کر لیا ہوتا ہے، اور اس طرح سے یہ ان کو ان کے نام پر ذبح کر کے انہیں خوش کرتے ہیں، اور کچھ عرصے کے لیے آپ کو اس سے آرام مل جاتا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ ٹھیک ہو گئے ہیں، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہوا ہوتا بلکہ یہ کچھ دیر کے ہی بس آرام ہوتا ہے۔ دوستو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کہیں سے کچھ گوشت لیں، مرغی کا، بکرے کا، کہیں کسی کا بھی، اور اسے کہیں جگہ جا کر اپنے کسی پہاڑی علاقے میں اسے پیچھے پھینک دیں اور مڑ کے اس کی طرف نہیں دیکھنا۔ مڑ کے اسی طرح نہیں دیکھنا ہوتا کیونکہ وہ پیچھے جنات آس کے اسے کھا لیتے ہیں، اس لیے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں۔ یہاں دوستو اس میں سے ایک آپشن یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اکثر اوقات آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ جتنے بھی حلال جانور ہیں نا ان کے اندر سے کوئی ایک جانور کو کھانا چھوڑ دیں۔ فار ایگزامپل وہ آپ کو کہیں گے کبوتر کھانا چھوڑ دیں، یا مرغی کھانا چھوڑ دیں، یا مچھلی کی کوئی قسم کھانا چھوڑ دیں، یا بڑا گوشت کھانا چھوڑ دیں۔ زیادہ تر اسپیشلی وہ یہی لوگوں کو اکثر کہتے ہیں کہ آپ بڑا گوشت کھانا چھوڑ دیں۔ پیچھے دوستو جو وجہ یہ ہوتی ہے وہ یہی کہ آپ ایک چیز کو اپنے اوپر انڈائریکٹلی حرام کر لے ہوتے ہیں کہ آپ نے اللہ کی حلال کی چیز کو کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس میں دوستو اگر تو ڈاکٹر کہے کہ اس چیز سے آپ کو پرابلم ہے، وہ آپ کو فزیکل کوئی مسئلہ ہے، کولیسٹرول وغیرہ کا ETC، پھر تو دوستو آپ سے نہ کہیں، لیکن ان کے کہنے پر ان چیزوں کو کھانا اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ 4 نمبر پر دوستو یہ تعویذ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو لکھ کر دیتے ہیں، اور آپ نے سنا ہوگا زیادہ تر یہ آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو اوپر نہیں کرنا۔ وہ اس لیے آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر قرآنی آیات نہیں بلکہ انہوں نے ڈفرینٹ طرح کے شیطان کے نام لکھے ہوتے ہیں اور ان سے آپ کو مدد مانگے رہے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل فرعون کا، حامان کا، جو کہ ان کے بڑے ہیں، اور اس کے بعد ڈفرینٹ طرح کے اور بھی جو شیاطین ہیں ان کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ نام بڑے چلاکی سے لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اوپن کر کے بھی دیکھ لیں تو آپ کو مین قرآنی آیات ہی نظر آئیں گی، لیکن اگر آپ اسے غور سے دیکھیں گے، اس کے اوپر تھوڑا فوکس کریں گے تو آپ کو ڈفرینٹ آیات کے اندر سے ڈفرینٹ طرح کے نام دیکھنے کو ملیں گے جو کہ نہ کہ اس آیات کا حصہ ہوگا نہ کہ اس ذکر کا حصہ ہوگا۔ تو اس طرح سے یہ اپنے غلیظ طرح کے معاملات کو سر انجام دیتے ہیں۔ 5ویں نمبر پر دوستو یہ آپ کو جب دم ڈالتے ہیں تو اس دم کے اندر یہ آپ کو کہہ تو یہ رہے ہوتے ہیں یہ اپنے اذکار کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر یہ اپنے اس کے اندر کچھ شیطانی عملیات پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کا طریقہ واردات اس طرح سے ہوتا ہے، یہ سٹارٹنگ پہ زیادہ تر سورت یوز کرتے ہیں، وہ سورۃ الکافرون یوز کرتے ہیں۔ سورۃ الکافرون کی تلاوت کو سٹارٹ کریں گے، فار ایگزامپل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اس طرح سے آپ کو تو یہ لگے گا کہ اس نے آہستہ پڑھنی شروع کر دیا، لیکن وہ اس طرح کے صرف 2-3 آیات پڑھ کے آگے سے اپنے شیطانی عملات پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور اس طرح سے وہ آپ کو شیطان کے نام پہ دم ڈال رہا ہوتا ہے نہ کہ اللہ کے نام سے، اور یہ آپ سے کفر کروا رہا ہوتا ہے، خود تو کر رہا ہوتا ہے، آپ سے بھی کروا رہا ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سے اذکار بتائے ہیں جن کے اندر ٹاپ آف دا لسٹ اذکار جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو صبح و شام کے اذکار کرے، اس کے علاوہ نظر ہو یا کوئی اور طرح کا دم کرنا ہو تو اس میں سب سے بہترین جو ہے وہ قرآن کی آخری 3 آیات ہے، جن کے اندر سب سے پہلا سورۃ اخلاص ہے، اس کے بعد سورۃ فلق ہے، اس کے بعد سورۃ ناس ہے۔ ان تینوں صورتوں کو 3 بار پڑھنے سے جس کے اوپر بھی دم ڈالیں اسے اللہ تک کے حکم سے شفا مل جاتی ہے، یعنی کہ ان کو تینوں کو آپ 3 بار پڑھیں گے تو یہ 1 بار کاؤنٹ ہوگی۔ اس طرح سے سب سے پہلے سورۃ اخلاص یعنی کہ قل
قل هو اللہ احد، اس کے بعد قل اعوذ بربی فلق، اور اس کے بعد قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں. یہ رومن لینگویج یا ڈیفرنٹ طرح کی لینگویج کے اندر آپ کو کچھ لائنیں وغیرہ لکھ کر دیتے ہیں، کچھ نمبرنگ وغیرہ لکھ کر دیتے ہیں، جو کہ ان کا کہنا تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم نے آپ کو قرآنی آیات کو اس طرح سے لکھ کر دیا ہے جس سے آپ کو شفا ہوگی. لیکن اب جب آپ اس کو ان کو ڈیکوڈ کرنا شروع کریں گے تو وہ حقیقت میں قرآنی آیات نہیں ہوتی، بلکہ انہوں نے شیطانوں کی نمبرنگ کو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے، اور آپ کو وہ دکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے اسے قرآن کی نمبرنگ کی ہوئی ہے. دوستو آپ کنز الایمان اٹھا کر دیکھیں، جو کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے لکھا ہے. اس کے اوپر اس کے سٹارٹنگ پیج میں یا اس کے لاسٹ میں آپ جائیں تو آپ کو نمبرنگ کے بنے ہوئے ڈیفرنٹ طرح کے تعویذ ملے گی جہاں پہ اس نے نمبرنگ لکھی ہوئی ہے. وہ دوستو اس نے قرآنی آیات کی نمبرنگ کو، ہر نمبری کو ایک نام دے کر ایک حروف کے ذریعے یہ اس کو لکھا گیا ہے. لیکن یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ ان کو قرآنی نمبرنگ کو نہیں بلکہ شیطان کے نام کو اور ڈیفرنٹ طرح کے ابل کلمات جو بھی ان کو نے شیطان کے ساتھ معاہدہ کیے ہوتے ہیں ان کی نمبرنگ کو تعویذ پر لکھ کر آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. سٹارٹنگ پہ بسم اللہ لگ کے آگے اپنے شیطان کا سارا نام لکھ کر آپ کو دیا ہوتا ہے، اور اس طرح سے آپ کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کی حالت کو خراب سے خراب کر رہے ہوتے ہیں. 7 نمبر پر دوستو یہ آپ کو جو بھی انسان آپ کو یہ کہے کہ ایک اپنے گھر میں 2 یا 3 دن کے لیے اکیلے رہو، کسی خاص کمرے کے اندر جا کے اکیلے بیٹھے رہو، کسی سے بات نہیں کرنی، اکیلے رہنا ہے، تو دوستو سمجھ لیں کہ وہ انسان جادوگر ہے. کیونکہ اسلام کے اندر اس طرح کا کوئی دم نہیں جو آپ کو یہ کہے کہ آپ نے اکیلے رہنا ہے اور کسی سے بات نہیں کرنی. 8 نمبر پر دوستو وہ انسان جو آپ کو یہ کہے کہ آپ نے 3 دن تک کسی پانی کو چھونا نہیں، پانی سے نہانا نہیں ہے، تو دوستو آپ جان لیں کہ وہ انسان جادوگر ہے. وہ آپ کو اس لیے پانی سے دور کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ کسی ایسے جن کو آپ کے اوپر مسلط کر دے جو کہ ناپاکی کو پسند کرتا ہے، اور حقیقت میں آپ کا کیس اور زیادہ خراب ہو جاتا ہے. آپ ٹھیک ہونے کے بجائے اور زیادہ اس میں تباہ و برباد ہونے کی طرف چلے جاتے ہو. اس لیے دوستو اسلام میں کہا گیا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. حقیقت میں آپ جتنا پاک صاف رہو گے، جتنا آپ نماز قرآن کی طرف رہو گے، ذکر و اذکار کرو گے، اتنی یہ چیزیں آپ سے دور رہیں گی. جتنا آپ میوزک کی طرف، فلمز کی طرف اور اس طرح کی چیزوں کی طرف کم جاؤ گے، ان چیزوں سے پرہیز کرو گے، اتنا آپ ان چیزوں سے بچتے رہو گے. 9 نمبر پر دوستو وہ انسان جو آپ کو یہ کہے کہ اپنے گھر کے سامنے کوئی چیز کو جلاؤ، یا آپ کو کوئی تعویذ دے اسے اپنے گھر میں دبا دو، یا آپ کو کیلز دے جو اپنے گھر کے ڈیفرنٹ کونوں کے اندر ٹھونک دو، تو دوستو جان لیں کہ وہ انسان کوئی عمل نہیں بلکہ وہ ایک جادوگر، ایک کاہن ہے جو آپ کے اندر جن موجود ہیں جو آپ کے گھر کے اندر ہیں ان کو حقیقت میں وہ اسکیم کا استعمال کرتے ہوئے اس گھر کے اندر ہی بند کر دیتا ہے تاکہ وہ وہاں آپ کو مزید ڈسٹرب کرتا رہے، آپ کو مزید وہاں پہ تنگ کرتا رہے، اور یہ آپ کا علاج نہیں کر رہا ہوتا بلکہ آپ کے دماغ کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے اور آپ کو مزید بربادی کی طرف دھکیل رہا ہوتا ہے. اور 10 نمبر پہ دوستو سب سے اہم پوائنٹ جو اس کا حقیقت میں بہت زیادہ لوگ شکار ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ کلیم کرے کہ وہ انسین چیزوں کو دیکھتا ہے، یعنی کہ جنات کو، فرشتوں کو اور وہ سب چیزوں کو وہ دیکھتا ہے اور کل کا حال جو ہے وہ جانتا ہے. دوستو قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے کہ جو ان جنوں کی اقسام میں سے ایک اقسام وہ ہے جو اڑتے ہیں، وہ آسمانی دنیا کی طرف چلے جاتے ہیں، آسمان تک تو نہیں پہنچتے لیکن وہ ایک لائن بنا کر جیسے ایک کے اوپر ایک زمین سے اوپر تک آسمان تک جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب فرشتے وہاں پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کچھ تھوڑا بہت اس کے اندر سے سن لیتے ہیں. دوستو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ان کے اوپر کمزور ہے، ان کو پکڑ نہیں سکتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسانوں کی آزمائش رکھی ہوئی ہے. تو اس طرح سے جب وہ سن لیتے ہیں تو ایک فرشتہ ان کے پیچھے ستارہ آگ کا انگارہ لے کر دوڑتا ہے اور انہیں مارتا ہے. تو وہ ایک باتیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ طے در طے اوپر تک ہوتے ہیں، تو وہ اوپر والا نیچے، نیچے والا نیچے، نیچے والا نیچے والے کو بتاتا رہتا ہے، اور اس طرح سے آ کر وہ بات آخری والا اپنے کاہن کو بتا دیتا ہے جس کے بعد اس نے عمل کیا ہوا ہوتا ہے، اور پھر وہ کاہن اس ایک سچ کے اندر ہزاروں جھوٹ ملا کر آپ کو بتا دیتا ہے، اور اس میں سے کوئی بات اکثر اوقات سچ ہو جاتی ہے تو آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ واقعی میں ہی انسین جانتا ہے اور اسے کل کیا ہونا ہے اس کا پتہ ہوتا ہے. دوستو جان لیں کہ علم الغیب کا مالک صرف اور اللہ تعالیٰ ہے، اور صرف وہی جانتا ہے کہ کل کیا ہونا ہے، اس کے علاوہ کسی کو کوئی کچھ نہیں پتا.
دوستو یہ 10 باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی تاکہ آپ ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان جاہلوں کہانوں سے بچ سکیں اور اپنے آپ کو اور اپنے رشتہ داروں کو بھی ان چیزوں سے بچا سکیں۔ دوستو اس ویڈیو کو اور زیادہ لوگوں پر بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان کے ہاتھوں سے بچ سکیں اور کسی صحیح مالک سے رابطہ کریں جو کہ اس قرآن اور سنت کو صحیح طرح سے جانتا ہو اور آپ کا صحیح طرح سے علاج کر سکے۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند ہوئی ہوگی اور آپ کو بہت زیادہ انفارمیشن بھی ملی ہوگی۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، مزید اپنی سٹوریز کو کمنٹ سیکشن میں بھی بتائیے گا۔